माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट चैनल में। आज इससे पहले आपको इसम के बारे में पढ़ाया था और इसम की दो किस्मों के बारे में बताया था, इसम मारफा और इसम नकरा, प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन के बारे में। आज हम बात करेंगे वाहिद और जमा के बारे में। वाहिद किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं। मेरे पास एक किताब है ब्रिलियंट पासपोर्ट उर्दू क्लास 10 का, लेकिन इसमें वैसा कोई ख़ास कवायद बयान नहीं किए गए हैं, कानून नहीं बताया गया है कि कैसे वाहिद बनाया जाएगा, कैसे जमा बनाया जाएगा। बस एक चार्ट दे दी गई है कि ये वाहिद है, ये जमा है। हमने थोड़ी सी मेहनत की और इधर उधर से वाहिद वग़ैरह के जो क़वानीन है, जो कानून है, उसके तहत मैं आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि बहुत आसान तरीक़े से मैं बताऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। कोशिश कीजिएगा कि आप इसे कॉपी पर लिखें और फिर इसे याद करें। इंशाअल्लाह ताला PDF भी आपको मिल जाएगी। देखें, वाहिद सिंगुलर नंबर। वाहिद वो इस्म होता है जो एक शख्स या एक चीज़ को ज़ाहिर करे, मसलन किताब। तो आप इसे पढ़िए कि वाहिद सिंगुलर नंबर वो इस्म होता है जो एक शख्स या एक चीज़ को ज़ाहिर करे, मसलन जैसे किताब। अगर कोई कहा किताब तो किताब से एक ही चीज़ समझ में आ रही है। किसी ने कहा किताब तो समझ में आ रहा कि आपके टीचर कहें किताब लाओ, तो आप एक ही किताब ले जा कर के देंगे, ना ही दो ना ही तीन, तो इससे एक ही चीज़ समझ में आई। इसी तरह लड़का को बुलाओ, तो आपके टीचर ने कहा कि लड़का को बुलाओ, तो आप एक लड़का ही को बुलाएंगे। इसी तरह मस्जिद, तो एक ही मस्जिद इससे भी समझा जाएगा। उस्ताद, इससे एक ही चीज़ समझी जा रही है। तो वाहिद वो इस्म होता है, सिंगुलर नंबर वो इस्म होता है, वो नॉन होता है जो एक शख्स या एक ही चीज़ को ज़ाहिर करता है, एक शख्स या एक ही चीज़ को बताता है। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं जमा के बारे में। तो देखें, जमा वो इस्म होता है जो एक से ज़्यादा शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे। इसे पढ़ें आप। जमा वो इस्म होता है जो एक से ज़्यादा शख्स या एक से ज़्यादा चीज़ को ज़ाहिर करे। मसलन किसी ने कहा लड़के या लड़कों को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, तो आप एक नहीं बल्कि 2-3 लड़कों को जो है ले जाएंगे। इसी तरह किताब की जमा है कुतुब, आपको कवायद भी बताए जाएंगे। किताब की जमा है किताब लाओ, तो आप एक किताब ले जाएंगे। कुतुब लाओ, तो आप बहुत ढेर सारी किताबें ले जाएंगे। इसी तरह उस्ताद की जमा है उसातिज़ा, उस्ताद की जमा है उसातिज़ा। उसातिज़ा आए हुए हैं, इसका मतलब एक उस्ताद नहीं, बहुत सारे हमारे उस्ताद जो है आए हुए हैं, इसका मतलब ये होगा। अच्छा, एक तो होता है वाहिद जिससे एक शख्स समझ में आता है या एक चीज़ समझ में आती है। एक होता है जमा कि बहुत सारे शख्स समझ में आते हैं या बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन एक ऐसा भी नॉन होता है, एक ऐसा भी इसम होता है कि वो देखने में वाहिद होता है, लेकिन जो है माना जमा का देता है। ऊपर की मिसालों में आप देखें, वाहिद जैसे लड़का एक ही लड़का समझ में आ रहा है। इसी तरह लड़के, यहाँ जमा में बहुत सारे लड़के समझ में आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी इस्म होता है जो बज़ाहिर देखने में वाहिद लगता है, लेकिन वो माना जमा का देता है, तो उसे कलेक्टिव नॉन कहते हैं और उर्दू में इसमें जमा कहते हैं। तो उसकी तारीफ़ देखें, इसमें जमा वो इसम है, इसे पढ़ें। इसमें जमा कलेक्टिव नाउन वो इसम है जो देखने में वाहिद हो लेकिन माना जमा का देता हो। मसलन भीड़, मसलन भीड़, ये देखें, भीड़ लफ्ज़ वाहिद है लेकिन माना जो है जमा का दे रहा है, तो इसे इसमें जमा कहते हैं। इसी तरह क्लास चल रही है, तो क्लास वो लफ्ज़ वाहिद है लेकिन एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, माना जमा का दे रहा है। इसी तरह आर्मी और इसी तरह टीम लफ्ज़ वाहिद है लेकिन माना जो है जमा का दे रहा है। तो ऐसे अस्मा को हम इसमें जमा कहते हैं, कलेक्टिव नॉन कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये अभी थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बताए हैं। अगले क्लास में हम पूरे तौर पर इसके बारे में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह।
تو امید کرتا ہوں کہ آپ واحد، جمع اور اس میں جمع کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے اور مؤنث ہوتا ہے، تو ہم آج مذکر اسموں کو کیسے جمع بناتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ تھوڑا سا بات کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اتنا ہی پڑھ کر کے یہ تھوڑا موڑا واحد اور جمع کے بارے میں جان کر کے آپ یہ سمجھیں گے کہ ہاں میں واحد اور جمع کے بارے میں پورا جان گیا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ واحد اور جمع کو جاننے کے لیے آپ کو جو ہے اردو کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور غور سے مطالعہ کرنا پڑے گا، پھر آپ جو ہے واحد اور جمع پر عبور حاصل کر لیں گے۔ یعنی کہ اتنا ہو جائے گا، آپ اگر کتابیں پڑھ لیتے ہیں کم سے کم 10-15 کتابیں اردو کی، تو ایسا ہوگا کہ اگر کوئی بھی لفظ واحد آئے گا تو اس کا آپ جمع بنا لیں گے بہت آسانی سے۔ تو چلتے ہیں مذکر اسموں کی طرف۔ دیکھیں، اگر اسم کے آخر میں اگر کوئی ایسا اسم ہے جس کے آخر میں الف ہو، یا ہو، یہ والا یا ہا ہو، ایسا، تو ایسی صورت میں اسے یا مجہول یا سے بدل لیتے ہیں یہ یا مجہول۔ دیکھیں یہاں پہ میں رک کر کے ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک ہوتا ہے یا معروف، اسے یا معروف کہتے ہیں، اور یہ والی جو یا ہوتی ہے اسے یا مجہول، یہ معروف یا، یہ مجہول یا۔ اب آپ اچھے سے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر اسم کے آخر میں الف ہو، یا ہو، ہا ہو، تو ایسی صورت میں اسے یا مجہول یا سے بدل لیتے ہیں، جیسے گھوڑا سے گھوڑے۔ اب دیکھیں، یہ گھوڑا جو ہے، گھوڑا کے آخر میں الف ہے، اور جب گھوڑا کے آخر میں الف ہے تو اس الف کو یا مجہول سے بدل دیتے ہیں اور اسے گھوڑے بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر گھوڑا کو جمع بنانا ہو تو آپ کیا بنائیں گے؟ گھوڑے بنائیں گے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح جیسے گھوڑا سے گھوڑے، کتا کے آخر میں، کتا جو ہے مذکر ہے، کتا کے آخر میں الف آ رہا ہے، یہ دیکھیے کتا، الف آ رہا نا۔ اب جب ہمیں اسے جمع بنانا ہوگا تو ہم نے قاعدہ پڑھ لیا، اگر مذکر اسم ہے اور اس کے آخر میں الف آ رہا ہو تو اس کو یا مجہول سے بدل دیں گے۔ اب کتا کا جمع بنانا ہے تو ہم کو کر دینا ہوگا کتے، جمع بن گیا، دیکھیے۔ اسی طرح بندہ، اگر اسم کے آخر میں الف ہو، یا ہو یا ہا ہو، اب بندہ، ہم جب بندہ لکھتے ہیں تو یہاں پہ ہا آ رہا ہے، تو ہا کو ہم کس سے بدلیں گے؟ جو جمع بنے گا یا مجہول سے بدل دیں گے۔ تو ہم بندہ کو اب بنائیں گے جمع، تو بندہ کا جمع کیا ہوگا؟ بندہ کا جمع ہوگا یا آخر والا جو ہا ہے اس کو یا سے بدلیں گے اور ہو جائے گا بندے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پردہ، پردہ کا جمع کیا ہوگا؟ پردے ہوگا۔ اسی طرح ایک جو زہریلا سانپ ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ اژدہا، اژدہا کے آخر میں کیا آ رہا؟ الف آ رہا، تو اسے ہم یا سے بدل دیں گے، اژدہے یا مجہول سے۔ تو اس قاعدہ کو آپ یاد رکھیں اور اسے یاد کر لیں گے۔ یہاں سے لے کر اگر آپ اسے یاد کر لیتے ہیں تو بہت ہیلپ فل آپ کو جو ہے ثابت ہوگا آپ کے لیے، اسے یاد کر لیں۔ چلیے ایک مرتبہ اور دیکھ لیتے ہیں۔ اگر اسم کے آخر میں الف ہو، یا ہو، ہا ہو، الف ہو، یا ہا ہو، تو ایسی صورت میں اسے یا مجہول سے بدل لیتے ہیں۔ کون یا مجہول؟ اس سے، جیسے لڑکا سے لڑکے، گھوڑا سے گھوڑے، کتا سے کتے، بندہ سے بندے، پردہ سے پردے، اژدہا سے اژدہے، etc۔ آگے دیکھتے ہیں، اگر اسم کے آخر میں الف نون ہو تو پھر ایسی صورت میں یعنی حمزہ
اور یا اور نون سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے دھواں سے دھوئیں اور کنواں سے کنویں وغیرہ. اسے آپ پڑھیں. لکھتے ہیں اگر اسم کے آخر میں الف نون ہو تو پھر اس صورت میں حمزہ یا اور نون سے بدل دیا جاتا ہے، اس میں وہ جو ہے جمع بن جاتا ہے. جیسے دیکھیں یہاں پہ دھواں، کیا بول رہے تھے؟ اگر اسم کے آخر میں الف نون ہو تو دیکھو اسم کے آخر میں الف نون ہے تو اس صورت میں اس کو ہم کو کیا بنانا ہے؟ جمع بنانا ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو جمع بناتے وقت ہم کریں گے کہ یہ جو الف نون ہے اس کو ہم بدل دیں گے. کہاں گیا؟ ایک منٹ. دھواں، اس الف نون کو ہم بدل دیں گے حمزہ یا نون سے. تو یہ دیکھیں یہ ہو جائے گا دھوئیں، بن گیا جمع. اسی طرح اگر ہمیں کنواں، ایک لفظ کنواں بھی آتا ہے جس کے آخر میں حمزہ اور نون ہوتا ہے. یہ دیکھیں کنواں ہوتا ہے. اب ہم اس کو جمع بنانا ہے تو ہم نے اس کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ یہی پڑھا تھا کہ اگر اسم کے آخر میں الف نون ہو تو پھر اس صورت میں ای سے بدل دیا جاتا ہے. تو دیکھو کنواں کو ہم کر دیں گے کنویں، جمع ہو گیا. تو اسے جو ہے آپ یاد کر لیں گے. اب دیکھیں، اب ایسا بھی کوئی اسم ہوگا، ایک منٹ میں برائٹنیس بڑھا لیتا ہوں. ایسا بھی کوئی اسم ہوگا جس کے آخر میں جو ہے نہ الف آتا ہوگا نہ یا آتی ہوگی اور نہ ہی ہا. جیسے ایک لفظ ہے درخت، الف ہے، نہ یا ہے نہ ہا ہے. اسی طرح الف نون بھی نہیں ہے جو ہم اسے ای سے بدل دیں گے. تو پھر ہم اسے کیسے بنائیں گے جمع؟ تو اب اس کے لیے آپ کو یہ پڑھنا ہوگا آپ کو. یہ دیکھیں، جن اسموں کے آخر میں مندرجہ بالا علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی. مندرجہ بالا یعنی جو اوپر ذکر کیا گیا ہے، مندرجہ بالا سے یہی مراد ہوتا ہے. یہ جو لفظ مندرجہ بالا دیکھ رہے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے جو اوپر میں بتایا گیا ہے، ان میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی. علامت میں نے نشانی، یعنی نہ الف ہے نہ یا ہے نہ ہا ہے. تو ان کے واحد جمع کی صورت یکساں رہتی ہیں. یکساں مانے ویسے ہی کہ ویسے ہی رہیں گی. اب یہ درخت، یہ واحد بھی ہے اور یہ جمع بھی ہے. جب ہم ایک درخت کے بارے میں بولیں گے تو اس طرح بولیں گے کہ درخت ہرا ہو گیا، اور بہت سارے درخت کے بارے میں بولیں گے تو اس طرح بولیں گے کہ درخت ہرے ہو گئے. ہاں تو دیکھیے، جن اسما کے آخر میں مندرجہ بالا علامتوں میں سے، یعنی جو اوپر ذکر کیا گیا الف یا ہا، اس میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی تو ان کے واحد جمع کی صورت یکساں رہتی ہیں، یعنی برابر رہتی ہیں. جیسے درخت ہرا ہو گیا اور درخت ہرے ہو گئے. تو دیکھیے یہاں درخت ہرا ہو گیا اور درخت ہرے ہو گئے، ایک ہی لفظ ہے لیکن ہم اس کو جمع استعمال کر رہے ہیں. شہر آباد ہو گیا. تو دیکھیے لفظ شہر جو ہے اس کے آخر میں رے ہے، نہ الف ہے نہ یا ہے نہ ہا ہے نہ الف نون ہے کہ اس کو این سے بدلیں گے. جب ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے کہ یہی لفظ واحد بھی استعمال کریں گے اور جب جمع کا وقت آئے گا تو جمع استعمال کریں گے. جیسے شہر آباد ہو گئے، ڈاکو مارا گیا. ڈاکو میں دیکھیں نہ آخر میں الف ہے نہ یا ہے نہ ہا ہے، تو اس کو ہم واحد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جمع جب استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی ہم جمع استعمال کریں گے، جیسے ڈاکو مارے گئے وغیرہ. ہاں، شہر کی جمع کہیں کہیں پہ ایسے بھی مقامات آتے ہیں جو شہرو استعمال کر لیا جاتا ہے. اب اگر آپ کو پوچھے گا درخت کی جمع کیا ہیں، تو آپ درخت ہی لکھ سکتے ہیں. درخت کی جمع درخت. اچھا،
تو اتنی ساری باتیں ہو گئیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے کلاس میں ہم آپ کو واحد جمع کے بارے میں ایک تفصیلی گفتگو کریں گے، اور کلیکٹیو نون یعنی اس میں جمع کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو PDF مل جائے گی۔ اور یہ جو آپ کا کلاس ہوا ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھیے، سمجھیے، اور اگر آپ کو سمجھنے میں کسی طرح کی پریشانی آتی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کا حل ضرور کیا جائے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں۔